बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ सैलाब ज़दगान के मसाइल के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। सैलाब तो आ गया, लेकिन उसके बाद जो फसलों का हाल हुआ है वो इस तरह की सूरत हाल पेश कर रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर किसानों के लिए मामला कशीदा होते चले जाएंगे। एक तरफ मवेशी, दूसरी तरफ फसलों का नुकसान, इसका अजाला कैसे किया जाएगा? इसी हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी फरमाया कि हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए उन लोगों को जिन लोगों के लिए मसाइल पैदा हुए। उन्होंने कहा कि पंजाब में सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मानना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज और उनकी टीम बहुत मेहनत कर रही है। वजीर आजम से दरखास्त है कि एग्रीकल्चरल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए, लेकिन अजीब बात यही है कि यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और यही PMLN है जो इस टाइम पर इत्तेहाद में बैठी है, हुकूमत में बैठी है, और ये मामलात को सॉल्व करने के लिए छोटे बड़े डैम्स बनाकर अगले साल किसानों को इस तकलीफ और अजियत से बचा सकते हैं। एक तरफ ये, तो दूसरी तरफ सियासी रस्साकशी है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस हुकूमत अब भी वाज़ेह तौर पर बहुत नुमाया रस्साकशी की तरफ जा रहे हैं। नेशनल असेंबली के अंदर सैलाब के हवाले से और साथ ही साथ दहशतगर्दी के हवाले से गुफ्तगू हुई, लेकिन उस गुफ्तगू से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट कर दिया। एक और अफसोसनाक वाकया हुआ है, अलीमा खान साहिबा के ऊपर अंडों की बरसात हुई है, जो कि किसी भी सियासी लीडर या सियासी लीडरान के अहले खाना के ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्या हम अदम बर्दाश्त का रवैया इसको फरोग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ सबसे पहले सेगमेंट में राना सनाउल्लाह साहब मौजूद होंगे, साबिक इंटीरियर मिनिस्टर, PMLN के सीनियर रहनुमा और मुशीर हैं वजीर आजम के बराए सियासी उमूर। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। राना साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, नेशनल असेंबली का सेशन होता है, ये महवर होना चाहिए अवाम के मसाइल को डिस्कस करने का, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम लोगों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए नेशनल असेंबली का सेशन अटेंड करना ना अटेंड करना दोनों ही एक ही बात है, और उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। ये बॉयकॉट आपने भी देखा, एक तरफ PTI के इल्जामात, दूसरी तरफ उनका बॉयकॉट। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, सिस्टम और अदारों का बाइकआउट जो है वो हमेशा बाइकआउट करने वालों को जो है वो नुकसानदेह साबित हुआ है। ये किसी ज़माने में हमने भी करके देखा है, पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो इन चीज़ों से गुजरी है। PTI जो है वो वैसे उसका काफ़ी यानी हैवी एक्सपीरियंस है। उसने पहले असम्बली का बाइकआउट किया, कौमी असम्बली का, फिर उसके बाद उसने सूबाई असम्बलियों के बाइकआउट किए, फिर उनको तोड़ा, फिर हुकूमतों को तोड़ा। तो ये सारा कुछ करने के बाद अगर वो हिसाब करें तो हर ऐसे इकदाम से उनको सियासी तौर पे भी और अदरवाइज भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इसके बावजूद वो इस बात को समझने से आ रही हैं कि सिस्टम के खिलाफ अगर आपने मज़ाहमत भी करनी है, एहतजाज भी करनी है, तो फिर सिस्टम में रह के आपको करनी पड़ेगी। सिस्टम से बाहर निकल के जब आप ऐसा करते हैं तो फिर पूरा सिस्टम जो है वो पूरे जोर से आपके खिलाफ जो है वो खड़ा होता है, और उसमें आपकी कामयाबी के कोई इम्कान नहीं। लेकिन राना साहब, वो तो सिस्टम में ना, अभी असेंबलियों से तो इस्तीफा नहीं किया, तरीकाकार अपनाए हुए हैं और उसी के ऊपर बजिद है। लेकिन सिस्टम में तो वो है ना राना साहब, अभी नेशनल असेंबली का भी हिस्सा है, KP के हुकूमत में भी वो हैं, पंजाब की ऑपोजिशन के अंदर भी वो हैं। उन्होंने उस तरह से इस्तीफा नहीं दिया जो उन्होंने माजी में दिया, तो सिस्टम का तो वो हिस्सा है अभी नहीं। वो इस तरफ चल पड़े हैं। उन्होंने जो कायमा कमेटीज हैं उनसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। फिर उसके बाद वो हाउस की प्रोसीडिंग्स में जो है वो हिस्सा लेने से ऑलमोस्ट जो है वो पीछे हट गए हैं। देखिए ना, वहाँ पे जब वो एक दो घंटे, तीन घंटे की तकारीर करते हैं तो पॉलिटिकली अपना मौक़िफ़ ही पेश करते हैं ना, और वो मौक़िफ़ को लोगों तक पहुंचाने की उनको जो है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें जब वो छोड़ के अब उधर बाहर आके वो बैठे हैं बाहर सड़क के ऊपर, तो वहाँ पे ना कोई स्पीच हो सकती है, ना कोई अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पे पेश किया जा सकता है। लोगों ने उन्हें हाउस में खड़े होकर अपना नुक्ता नज़र बयान करने, अपने मसाइल पे बात करने के लिए मुंतखब किया है। मुंतखब तो नहीं किया कि आप सिर्फ एक ही बात के पीछे लग के तो जो है वो बाकी हर चीज़ छोड़ दें और बस एक ही बात करते चले जाएं कि जी रिहा करें और मुकदमात को जो है वो। राजा साहब रिहाई पे आते हैं, लेकिन शिकायत उनकी असल में यही है
وہ کہتے ہیں ہماری بات ہاؤس میں سنی نہیں جاتی, ہمیں کاٹ دیا جاتا ہے, ہم جو کہنا چاہتے ہیں ہماری سنوائی کوئی نہیں ہو رہی ہوتی ہے. سو نیشنل اسمبلی ہمارے لیے اس طرح سے کارآمد ثابت نہیں ہو رہی ہے بات سننے کی حد تک. تو شکایت ان کی ہے, اسی لیے انہوں نے باہر جا کے اپنا جو بھی ہے اسپیچز وغیرہ کی نا, اپنی الگ کارروائی شروع کی. نہیں, یہ بات ان کی درست نہیں ہے. سنوائی ہوتی ہے, آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں, میڈیا گواہ ہے کہ جب بھی وہ قومی اسمبلی میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بات جو ہے وہ باقاعدہ میڈیا کے اوپر, ٹاک شوز کے اوپر جو ہے وہ موضوع بحث ہوتی ہے. بلکہ ہمیں تو بعض اوقات یہ شکایت ہوتی ہے کہ میڈیا کو اس کے علاوہ کوئی اور موضوع اپنانا چاہیے اور ہر وقت ایک ہی موضوع کے اوپر بات کرتے یا سناتے نہیں رہنا چاہیے. تو یہ ان کا کہنا تو درست نہیں ہے. اچھا, وہ اسی بات پر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم اتنے ریلیونٹ ہے کہ سیاست ہمارے بغیر آگے چل نہیں سکتی. لیکن آپ نے ایک بات فرمائی رانا صاحب, میں نے کہا کہ وہ سسٹم سے باہر تو نہیں ہوئے, آپ نے کہا اس ڈگر پر چل پڑے ہیں. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں نیکسٹ سٹیپ ان کا کیا یہ ہوگا کہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیں گے, مطلب پراپر سسٹم سے باہر چلے جائیں گے پھر؟ از دیٹ واٹ یو آر ایکسپیکٹنگ؟ دیکھیں, میری ذاتی اسیسمنٹ ہے, باقی تو سیاست ان کے ہاتھ میں ہے اور فیصلے انہوں نے خود کرنے ہیں. وہ جو ہے وہ ڈیموکریٹک سسٹم کے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے. جو ان کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب, ان کی آپ سیاست دیکھ لیں, وہ ہمیشہ سے انہوں نے یہی کوشش کی ہے کہ وہ سسٹم کو جو ہے وہ باہر سے اٹیک کریں اور وہ سیاسی احتجاج کے ذریعے اپنی بات نہیں منوانا چاہتے. وہ سول نافرمانی یا سول وار چاہتے ہیں, اور ایسی صورت جو ہے وہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے اور اس کے نتائج جو ہیں وہ ملک کے جو وجود ہے اس کے منافی نکل سکتے ہیں. اس لیے انہیں اس بات سے جو ہے وہ پوری طاقت سے روکا جانا چاہیے اور ہر کسی کو روکنا چاہیے. یہ کوئی صرف ہمارا مخالف سیاسی جماعت کے طور پہ ہمارا ہی کام نہیں ہے, ہر فرد کا یہ یعنی اس کی حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ ایسی قوتوں کو جو ملک میں اس قسم کا فتنہ اور انارکی چاہتی ہوں اور ملک کے وجود کے اوپر حملہ آور ہوں, سول وار اور نافرمانی چاہتی ہوں, تو ان کو روکا جائے, ان کا راستہ روکا جانا چاہیے. آپ نے فرمایا رانا صاحب روکا جانا چاہیے یا روکا جا چکا ہے, یعنی کیا ابھی بھی کوئی ابہام ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کر رہی ہے یا ملک مخالف وہ کام کر رہے ہیں وہ اس سے ڈینائی کرتے ہیں, وہ اس بات سے اگری نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, لیکن آپ جو بلیو کرتے ہیں کہ وہ ملک کے مفاد کے خلاف جا رہے ہیں, اگر وہ جا رہے ہیں, آپ کی بات مانتے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں روکا جانا چاہیے. چاہیے کا مطلب تو یہ ہے کہ ابہام ہے اس میں, کیا روکا جا چکا نہیں ہے؟ نہیں, ہماری طرف سے کوئی ابہام نہیں ہے. ہمیں بڑی کلیئرٹی ہے کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو آپ کی تب ہو اگر آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں. آپ تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرتے, آپ تو پولیٹیکلی انوالو بھی نہیں ہوتے. آپ کو بار بار آفر کی گئی ہے, وزیر اعظم نے آپ کو جو ہے وہ نیشنل ڈے کے اوپر آپ کو جو ہے وہ آفر کیا ہے, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ آپ کے پاس چلے گئے آن دی فلور آف دی ہاؤس, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے اس سے پہلے آپ کو آفر کی, آپ کے پاس آ کے بات کرنے کی آفر کی. آپ پولیٹیکلی تو آپ انوالو بھی نہیں ہوتے. آپ جو ہے آپ تو سول وار چاہتے ہیں ملک میں. آپ مجھے بتائیں کہ 9 مئی کا احتجاج جو تھا وہ کوئی سیاسی احتجاج تو نہیں تھا, اور 24 اور 26 نومبر کا احتجاج جو تھا اس کے آپ حد و خال دیکھ لیں, اور اس کی جو اگر آپ جزویات میں جائیں یقیناً آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی, وہ سیاسی احتجاج نہیں تھا. لیکن راجہ 5 اگست اور 14 اگست کا احتجاج بھی تھا, اوپر بھی جو ان کے پروگرام تھے وہ بھی بڑے خطرناک تھے. لیکن 5 اگست اور 14 اگست کا بھی ان کا احتجاج تھا, اس کے اندر تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے پرامن طریقے سے احتجاج کیا اپنا, اب ہم پرامن طریقے سے نہیں ہو نہیں سکا. نہیں ہو نہیں سکا. اب آہستہ آہستہ جو آپ وہ کہہ رہی ہے نا کہ ان کو روکا جانا چاہیے, جو میں نے کہا ہے, تو اس کا بھی تو ایک اپنا لیول ہے نا. 5 اگست کو ان کو روک دیا گیا,
14 اگست کو ان کو روک دیا گیا، یا اگر دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ لوگوں نے ان کے اس قسم کے احتجاج کو جو سول وار نافرمانی کے اوپر مبنی ہے اس کا ساتھ دینے سے انکار کیا، ان کی اپنی جماعت نے انکار کیا۔ رائٹ۔ اچھا رانا صاحب، ایک اور واقعہ ہوا ہے آج، میں اس پہ آپ کا کامنٹ چاہوں گی۔ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر انڈے پھینکے گئے ہیں، بہن ہیں، obviously ہمشیرہ ہے عمران خان صاحب کی، ان کی رہائی کے لیے کام کرنی ہے، سیاسی فگر نہیں ہے، پی ٹی آئی بھی کہتی ہے ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہونا کسی بھی لیڈر پہ ازدار روکے؟ نہیں، میں انہیں بہت جو ہے وہ اعلیٰ سطح پہ ان کو ریگارڈ کرتا ہوں۔ وہ واقعی ایک باوفا بہن کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ کسی بھی بہن کو اپنے بھائی کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ وہ ہیں، تو ان کے ساتھ یہ جس نے بھی کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی ناشائستہ حرکت ہے، اور اس کا تعلق خیر کسی بھی جماعت سے ہو یا کوئی بھی ہو تو اس کے خلاف جو ہے وہ بالکل قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ اس قسم کی جو سوچ ہے اسی کو تو ہم کنڈیم کر رہے ہیں، اسی سے تو ہم پی ٹی آئی کو ایز پولیٹیکل پارٹی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے باز آئیں اور آپ نفرت کو چھوڑیں، آپ جو ہے وہ اس قسم کے حملوں کو اور اس قسم کے احتجاج کو چھوڑیں اور بیٹھ کے مسئلوں کو ریزالو کریں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس قسم کی جو ہے وہ کسی بھی حرکت کو کوئی بھی کرے اس کی حمایت کریں؟ میں اس کی بالکل واضح الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے یا جو بھی وہاں پہ پکڑے گئے ہیں شاید ان کو بالکل قرار واقع سزا ملنی چاہیے۔ اچھا، وہ پنجاب پولیس کہہ رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، لیکن پی ٹی آئی ماننے سے انکاری ہے کہ ہمارے لوگ نہیں ہو سکتے اس طرح سے، علیمہ خان صاحبہ پہ کم از کم اٹیک نہیں کر سکتے ان کے لوگ۔ نہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا تعلق ہو بھی یعنی اگر ان کا تعلق ہو بھی تو یہ حرکت تو ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اگریڈ۔ اچھا، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، سیلاب کی طرف جاتے ہیں۔ جو ہے یہ ایک قسم کی انہوں نے یہ حملہ ہی کیا ہے نا، یہ کوئی مناسب حرکت تو نہیں ہے یہ۔ رائٹ۔ آپ کے ٹائم پر بھی جب آپ لوگوں کی پہلے حکومت تھی تب بھی احسن اقبال صاحب کے اوپر بھی حملہ ہوا تھا، حملے کسی صورت میں آئی ایگری دے آر ناٹ ایکسیپٹیبل۔ ذرا سیلاب کی طرف بڑھتے ہیں رانا صاحب۔ سیلاب ابھی بھی پنجاب کے اندر اچھا خاصا ٹھاٹے مار رہا ہے، جو دریا ہے سارے، ستلج کے اندر پھر سیلاب ہے، انڈیا بار بار پانی چھوڑ رہا ہے اور ہائی کمیشن کے تھرو بتا رہا ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کے تھرو ابھی بھی وہ نہیں بتا رہا، وہ ہیلڈ ان ابینس والی چیز کو آگے لے کر چل رہے ہیں، پرسو کر رہے ہیں۔ اب ہم یہیں رک گئے ہیں کیا، یہ بتانے کی بجائے دنیا کو کہ دیکھیں ایک سرٹن میکنزم طے تھا، لوور ایپریرین جو ممالک ہیں ان کا ایک سرٹن رائٹ ہوتا ہے اور وہ ہمیں ہائی کمیشن کے تھرو بتا رہے ہیں، جب دل کرتا ہے تب بتاتے ہیں۔ یہ کیا سیلاب کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈائلیما نہیں کریٹ ہو گیا رانا صاحب؟ نہیں، دیکھیں یہ بھارت نے یا مودی نے، بھارت سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مودی جو ہے وہ ایز ایک پولیٹیشین اور پرائم منسٹر کے ذمہ دار ہے، کیونکہ اس کی ذاتی سوچ جو ہے وہ اس کے اوپر اس کا زیادہ ہمیشہ توجہ رہی ہے۔ لیکن انہوں نے واٹر کو ویپنائز کر دیا ہے، وہ واٹر کو، پانی کو ایک ویپن کے طور پہ جو ہے وہ اس وقت بھی استعمال کر رہے ہیں، یعنی وہ پانی کو اکٹھا کر لیتے ہیں، روکتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو ایک دم چھوڑتے ہیں تاکہ وہ ہمیں جو ہے وہ نقصان پہنچائے۔ اور جب پانی، اب تو پانی کی بہتات ہے تو اب وہ اس طرح سے اس کو ویپنائز کر رہے ہیں، جب کبھی یہ شارٹیج ہوگی تو پھر بھی وہ اسی طرح سے کریں گے۔ یعنی وہ پانی کو ایک ہتھیار انہوں نے ہمارے لیے جو ہے وہ، کیونکہ ویسے تو مار کے حق کے بعد اب یہ بات تو ان کی پہنچ سے، ان کی سوچ سے باہر ہے کہ وہ ہمارے خلاف کوئی حملہ کریں یا ہمارے ساتھ کوئی مار کا جنگ کریں۔ یہ تو انہوں نے میرا خیال ہے کہ ذہنی طور پہ اس بات کو تسلیم کر دیا ہے۔ اب وہ دہشت گردی کو ہوا دیں گے، دہشت گردوں کو، اور پاکستان میں امن امان جو ہے وہ تہو بالا کرنے والوں کو، سول نافرمانی اور سول وار کرنے والوں کو یا تو ان کو سپورٹ کریں گے
یا پھر یہ کام کریں گے کہ واٹر کو ویپنائز کریں گے. رائٹ. اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے کہ ہمیں آگے سے وار فوٹنگ کے اوپر اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بنانی چاہیے. اس میں سارے صوبے بھی شامل ہوں, وفاق بھی شامل ہو, اور اس میں ایک ایمرجنسی فنڈ جو ہے وہ ریز کیا جائے اور دوست ممالک سے بھی مدد لی جائے, اور اگلے سال سے پہلے ہمیں ایک ایسا سسٹم بنا لینا چاہیے کہ ہم اس ویپن کو جو ہے آپ کی بات نیوٹرلائز کر دیں. 100% ٹھیک ہے, لیکن کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. وہ انڈیا ظالم ہے لیکن ہم لوگوں کو بھی مرنے کا اس سینس میں شوق ہے. 2022 میں بھی تو سیلاب آئے تھے, اس ٹائم پر بھی تو ہم نے یہی وعدے وعید کیے تھے کہ اب کی بار ہم لوگوں کو ڈیمز بھی بنانے چاہیے, چاہے چھوٹے ڈیمز ہو بڑے ڈیمز ہو, ہمیں اس معاملے کے اوپر کنسنسس بھی لے کر آنا چاہیے. لیکن 3 سال گزر گئے, کچھ نہیں ہوا. اگلے سال بھی ہوگا, اور کسانوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. اس ٹائم پر ہر شہر کے اندر سبزی کی قیمتیں, اشیاء خورنوش کی قیمتوں کے اندر خاطر خواہ اضافہ ہو گیا. رانا صاحب, یہ فیصلے تو 2022 کے بعد سے امپلیمنٹ ہو چکے ہونے چاہیے تھے, کیوں نہیں ہوا؟ اس کے ذمہ دار آپ ہیں. ہم نیشنل میڈیا اس کا ذمہ دار ہے. وہ اس طرح سے کہ نیشنل میڈیا جو ہے وہ ہر موضوع کے اوپر ڈیبیٹ کرتا ہے, ہر موضوع کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس کریٹ کرتا ہے, اور جب کسی موضوع کو پکڑتا ہے تو اس کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے. تو اس موضوع کو نیشنل میڈیا نے موضوع بنایا ہی نہیں. اس بات سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ یہ جو نیشنل ایشوز ہیں اس کے اوپر کنسنسس پیدا کرنے کے لیے جس نیشنل ڈیبیٹ کی ضرورت ہے اس کو نیشنل میڈیا کو اس کو لیڈ کرنا چاہیے. رانا صاحب, اگر ہم کسی بات پر یا اپوزیشن یا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتی, ان کے اپنے اختلافات ہیں. نہیں, لیکن رانا صاحب مجھے میرا سوال پھر یہ ہے, آپ کی اوپینین سر آنکھوں پر, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر میڈیا کسی بھی ٹاپک کو آپ کے سامنے نہیں لے کر آئے گا, اپوزیشن کے سامنے نہیں لے کر آئے گا, تو اس پہ کام ہی نہیں ہوگا. مطلب ہم اگر کوئی چیز نہیں اٹھائیں گے پبلک کے سامنے ڈسکورس میں, نیشنل ڈسکورس میں, تو آپ کام نہیں کریں گے. دیکھیں میڈیا جو نیشنل یعنی قومی ضرورت ہے نا, جو بھی ایک نیشنل ایشو ہے وہ سبھی کی ذمہ داری ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اپوزیشن کی نہیں ہے, یا اپوزیشن کی ہے اور میڈیا کی نہیں ہے, اور میڈیا کی ہے تو کسی اور کی نہیں ہے, سبھی کی ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اب ڈیم لے لیں, میں بغیر نام لیے آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک صوبہ چاہتا ہے اور دوسرے 3 نہیں چاہتے, کیسے بن جائے گا جی؟ بغیر نام لیے کیوں رانا صاحب؟ پیپلز پارٹی آپ کے اتحادی ہے. ان دونوں موقف میں سے کون سا موقف صحیح ہے؟ یہ ہمارے ڈیبیٹ کرنے سے یا ہمارے زور دینے سے تو اختلافات بڑھیں گے, کم تو نہیں ہوں گے. یہ نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. یہ جو چھوٹے سمال ڈیمز ہیں یا ریزرویئر ہیں پانی کے, ان کی ضرورت کو جو ہے وہ اجاگر کرنا اور اس کے اوپر کنسنسس پیدا کرنا, کیونکہ اختلاف ہے اس کے اوپر. میں آج بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ واٹر ریزرویئر کے اوپر اختلاف ہے. رانا صاحب, اگر ایک بنانا چاہتا ہے تو دوسرا اس کو نہیں بنانا چاہتا, ان کا بالکل موقف اور ہے. یہ کینالز کا ایشو ہوا تھا, میں اس میں بڑا ڈیپلی انوالو تھا. مجھے بالکل پتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ واٹر ریزرویئر بنائے جائیں فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ, اس کی بھی مخالفت ہے, اس کے اوپر بھی کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں جب تک یہ نیشنل ڈیبیٹ نہیں ہوگی اور اس کو میڈیا کے علاوہ اور کوئی لیڈ کر نہیں سکتا, تو اس وقت تک جب تک کنسنسس نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. 22 چھوڑ کے 32 بھی آ جائے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے واٹر ریزروائرز والی بات کی, کنال والی بات کی, آپ نے کہا نام لیے بغیر, وہ تو آپ کے اتحادی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ اس چیز کے اوپر مسئلہ ہوتا ہے نا, کالا باغ ڈیم سے لے کر کنالز والے ایشو پہ وہیں سے مسئلہ آیا تھا. آپ کے اتحادی ہیں, منا نہیں پا رہے آپ لوگ. رانا صاحب, یہ کیسی اتحادی پنا ہوا؟ نہیں, وہ مجبور ہے. اچھا, پیپلز پارٹی جو ہے, پیپلز پارٹی کیا کرے, وہاں پہ جو نیشنلسٹ تھے اور وہ کینال کی ایشو کے اوپر وہ انہوں نے خواہ مخواہ بات بنا دی. انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ کینال جو ہے وہ نکالی جا رہی, حالانکہ وہاں پہ کام نہیں ہو رہا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے, پیپلز پارٹی بھی تو دیکھیں نا, ہر پارٹی جو ہے وہ اپنا جو اس کا ووٹ بینک ہوتا ہے یا جو اس کا ایریا آف
اپنا سپورٹ ہوتا ہے تو وہ بھی مجبور ہوتی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہاں پہ جس قسم کے احساسات، جس قسم کے خیالات، جس قسم کے موقف پائے جاتے ہیں، جب یہ کینال کے ایشو پہ اوپر وہاں پہ ہائی وے بند تھی تو آپ ذرا جا کے لوگوں کی تقاریر تو سنیں. I remember. اچھا لیکن میڈیا نے ویسے اس کو اتنا کور نہیں کیا، لیکن وہ آپ جگہ تقاریر اور لوگ جو کہہ رہے تھے وہ سنیں تو پھر آپ کو پتہ چلے پیپلز پارٹی وہاں پہ کیا کرے. I remember. وہ پھر بہت سارے ایشوز اس کے ساتھ ڈومینوز افیکٹ آیا تھا. لیکن رانا صاحب لاسٹ کویسچن، ویسے میڈیا کا آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کنسنسس ڈیولپ کروائے گا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم پہ بہت سارے قوانین پر کنسنسس ڈیولپ ہو ہی جایا کرتا ہے، تو اسی طریقے سے کروا کیوں نہیں لیتے ہیں رانا صاحب کنسنسس ڈیولپ؟ نہیں، اس وقت بھی میڈیا نے ایک بڑا اہم رول ادا کیا، اور کنسنسس جو ہے وہ پھر اس طرح سے ہوا تھا کہ جو مسودہ ہم نے تیار کیا تھا پہلے، ہم نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی جو کہ اوور اینڈ ابو سپریم کورٹ ہوگی، تو پھر وہ بات آ کے کنسنسس ہوا بینچ کے اوپر. اب آپ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہاں اور بینچ کہاں. رانا صاحب آپ کی مسکراہٹ کچھ اور بتا رہی یہی ہے کہ پھر ایک ڈیم یا واٹر ریزروے کی جگہ پہ اوپر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی نہر بن سکے گی. چلیں رانا صاحب، میں آپ کی بات کو بھی مانتی ہوں، میں آپ کی مسکراہٹ کو بھی مانتی ہوں. میڈیا اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے، آپ لوگ اپنا کردار ادا کریں. ویل بی ود یو. اگر عوام کی فلاح و بہبود کا کام ہے تو ویل آلویز بی ود یو، یا اپوزیشن کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ، جہاں عوام کا بھائی اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ شروع کروائیں. آپ یعنی جو ڈیم ہے ان کے اوپر آپ بات کریں. رانا صاحب میرا پلیٹ فارم حاضر ہے ڈیبیٹ کے لیے، لیکن کام ڈیبیٹ سے بڑھ گیا ہے. اسی کے ساتھ بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اینڈ ول کنٹینیو ود دی شو. ویلکم بیک آفٹر بریک. شنگھائی تعاون تنظیم کا 25واں جو سربراہان مملکت کا اجلاس ہے وہ چین کے اندر منعقد ہوا، اور پاکستان کی اچھی خاصی سفارتی وہاں پر کامیابیاں ہم لوگوں کو نظر آئیں، کنسیڈرنگ کہ چین اور روس کے ساتھ دونوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں پاکستان کامیاب رہا. جو اعلامیہ آیا اجلاس کے اعلامیے کے اندر، جعفر ایکسپریس اور ساتھ جو خزدار کے اندر حملے ہوئے اس کی سخت مذمت کی گئی. ناٹ جسٹ دیٹ، اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ دہشت گردوں کے سرپرستوں اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایس سی او کانفرنس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں بیرون ہاتھ کے ملوث ہونے کا معاملہ بھی واضح طور پر اٹھایا اور کہا کہ دنیا سیاسی مفادات کے لیے دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے والے ممالک کے جھوٹے بیانیے کو تسلیم نہیں کرتی. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گرد حملوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی صدر جو شی جن پنگ ہیں ان دونوں سے وزیر اعظم کی اہم ملاقات بھی ہوئی. ان ملاقاتوں کے اندر رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یہ بھی کہا کہ پاکستان روایتی ہمارا جو ایلائی ہے وہ ہے، اور ساتھ چین نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک بار پھر جو ہے وہ دہرایا کہ اب تو سی پیک 2 کا فیز سٹارٹ ہو گیا ہے، سی پیک کا سیکنڈ فیز سٹارٹ ہو گیا ہے، تو ہمارے تعلقات ابھی بھی آگے بڑے مستحکم طریقے سے چلیں گے. ہمارے ساتھ اس ٹائم پر موجود ہیں ایمبیسڈر سردار مسعود خان صاحب، جو کہ سابق صدر آزاد جموں کشمیر رہ چکے ہیں، سفیر رہ چکے ہیں پاکستان کے امریکہ میں، چین میں، یونائٹڈ نیشنز میں. بہت شکریہ سردار صاحب آپ نے جوائن کیا. سردار مسعود خان صاحب، سب سے پہلے تو ایک تو مارکہ حق کے بعد ویسے ہی پاکستان کا ڈپلومیٹک سطح کے اوپر ہمیں بڑی ایکٹیویٹی اور سکسیسفل ایکٹیویٹی نظر آئی ہے. دوسری طرف انڈیا کو ہم لوگوں نے اس طرح سے ایکٹیولی ڈپلومیسی کے اندر کسی بھی کامیابی کو حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. یہاں بھی جب وہ پریڈ ہوئی، فوجی پریڈ، جو کہ ایک شو آف پاور، شو آف سٹرینتھ تھا چین کا پوری دنیا کو، امریکہ سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا پھر سوشل میڈیا کے اوپر پیغام بھی آیا اس کے اندر بھی نریندر مودی شامل نہیں تھے. پاکستان کی سفارتکاری کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لانگ ٹرم دیر پا سفارتکاری کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے سکسیس کو؟ جس نئے دور کا آغاز ہوا ہے اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں، اور جیسا کہ خود آپ نے تعارفی جملوں میں یہ کہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی تھینچن میں جو ہے چین کا جو شہر جس میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا کیسے پذیرائی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے ملٹری پریڈ میں بھی پاکستان کی شرکت ہوئی، اس میں بھی پاکستان کے وزیر اعظم نمایاں تھے، ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وہاں موجود تھے،
اور جو وزیر اعظم کا یہ دورہ تھا اس کی کئی اعتبار سے اہمیت تھی. ایک تو یہ اہمیت تھی کہ مارکہ حق کے بعد وہ اظہار تشکر کے لیے پہلی دفعہ تشریف لے گئے تھے، اگرچہ اس سے پہلے جو ہے ہمارے نائب وزیر اعظم جا چکے تھے اور اس کے علاوہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جا چکے تھے. تو ایک تو اس کی ایک دو طرفہ ڈائمنشن بنتی ہے اور اس دو طرفہ ڈائمنشن میں بہت اہم فیصلے کیے گئے ہیں. مثال کے طور پر سپیک 2.0 کہ اب جو ہے نہ صرف جو روایتی پروجیکٹس تھے انفراسٹرکچر کے، ان سے بڑھ کے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، IT، نیو ٹیکنالوجیز اور زراعت، اس قسم کے شعبوں میں ہمارا تعاون بڑھے گا. جو پروجیکٹس اس وقت زیر تکمیل ان کو مکمل کیا جائے گا اور پھر جو ہے دفاعی سطح پہ، سیکیورٹی کی سطح پہ جو تعاون کو بڑھایا جائے گا. اسی طریقے سے جیسا کہ آپ ذکر کر چکے ہیں، ہمارا جو ہے جی روس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر رابطہ ہوا اور روس کے وزیر جو صدر ہیں، صدر پوٹن کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہوئی ہے بڑی معنی خیز ہے اور ایک طاقت کا نیا توازن ابھر رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھارت ہے وہ روس کا قریبی اور روایتی دوست ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے. چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور بھارت نے کوشش کی ہے اس وقت کہ کسی طریقے سے امریکہ کو سبق سکھانے کے لیے یا اسے یہ پیغام بھیجنے کے لیے کہ اس کے پاس اور راستے بھی موجود ہیں، وہ چین کے قریب ہونے کی کوشش کی ہے. لیکن جو ہندوستان ہے چونکہ اس کی پالیسی دوغلی ہے، وہ کئی محاذوں پہ لڑتا ہے، تو اس وجہ سے یا محاذ آزمانے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ جو ہے جاپان کے خلاف جو سیلیبریشن یہ ہو رہی تھی کیونکہ چین نے جاپان کو شکست دی تھی. اور آپ یہ یاد رکھیے کہ جو بھارت ہے وہ کوڈ کا حصہ ہے اور کوڈ میں جاپان بھی موجود ہے اور اس میں امریکہ بھی موجود ہے. تو اس لیے وہ وہاں اس پریڈ کو اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا. کریں گے شارٹ. ایبسولوٹلی آپ نے بالکل صحیح طرف اشارہ کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کوڈ کے اندر بھی کوئی بھارت کو بہت زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے، کنسیڈرنگ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کا جو دورہ کرنا تھا اس کو بھی منسوخ کر دیا اور دوسری طرف چین کی اس امپورٹنٹ شو آف اسٹرینتھ میں بھی نہیں آ سکا. پاکستان تو دونوں کو بڑے بہتر طریقے سے بیلنس کر کے چل رہا ہے. آپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ذکر کیا، وہاں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی تھے. اپنے اپنے تئیں تینوں جو ہے وہ پاکستان کی سفارتکاری کے اندر اہم کردار ادا کر رہے تھے. پاکستان کی بیلنسنگ ایکٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بھارت تو نہیں بیلنس کر پا رہا، پاکستان کا بیلنسنگ ایکٹ کیسا ہے؟ جی بھارت بالکل نہیں کر پا رہا، پاکستان جو ہے کوشش کر رہا ہے اور پاکستان روایتی طور پر ان دونوں طاقتوں میں توازن قائم کرنے میں کامیاب رہا ہے ماضی میں، اور ایک بسا اوقات ایک پل کے طور پر بھی اس نے کام کیا ہے امریکہ اور چین کے درمیان. لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جو تھینچن سے اور خاص طور سے جو فوجی پریڈ ہوئی ہے اس میں جو اعلانات کیے گئے ہیں، جس قسم کے پیغامات بھیجے گئے ہیں امریکہ کو اور مغرب کو، تو ہمارے لیے ایک آزمائش ضرور ہوگی. کیونکہ چین نے اور روس نے مل کر یہ پیغام دیا ہے کہ وہ ایک نیا قائدانہ نظام قائم کر رہے ہیں، یا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جو عالمی نظام ہے اس کے حصہ دار ہیں. تو اس وجہ سے پاکستان کے لیے چیلنج ضرور ہے کہ کس طریقے سے واشنگٹن بھی مطمئن رہے گا اور چین بھی، لیکن ہم ان دونوں تعلقات میں کسی قسم کا تصادم نہیں ہونے دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے بہت ہی دیرینہ مضبوط تعلقات ہیں، دفاعی، معاشی اور اب ثقافتی تعلقات بھی بڑھیں گے. تو اور امریکہ کے ساتھ جو ہے، امریکہ بھی ہمارا ایک جو بہت ہی جانا پہچانا ڈیسٹینیشن ہے ہماری ایکسپورٹس کا، ہمارے اسٹوڈنٹس کا، ہمارے ٹیکنالوجسٹ اور سائنٹسٹ کا. تو یہ توازن چیلنج تو ضرور ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس چیلنج کو آپ دونوں جگہ پر ہی رہے ہیں. آپ امریکہ میں بھی پاکستان کے سفیر رہے ہیں، چین میں بھی سفیر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں وہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک صدی مغرب کی ہوتی ہے، ایک صدی مشرق کی ہوتی ہے اور یہ توازن اسی طریقے سے برقرار رہتا ہے، کیا اب مغرب کے بعد وہ مشرق کی صدی آنے کا وقت آ چکا ہے؟ Do you see it that way or not? کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جو بیجنگ سے پیغامات آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ملٹی لیٹرلزم ہونا چاہیے، کہ صرف جو ہے چند ممالک کو فیصلے نہیں کرنا چاہیے، مغربی یورپ کو نہیں کرنا چاہیے، امریکہ کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ اس وقت مغرب نے خود جو نظام بنایا تھا اس کو تہس نہس کر رہا ہے. مثلا جو بین الاقوامی قوانین تھے یا جو بین الاقوامی مالیاتی نظام تھا
उसके सिलसिले में सदर ट्रंप ने और रिपब्लिकन्स ने जो है या जो यूरोप के कुछ ममालिक ने भी दोहरे मेयार इख्तियार करके मिसाल के तौर गजा के सिलसिले में तो उसके बारे में शकूक व शुबहात पैदा कर दिए हैं कि ये निज़ाम पायदार है और सारी दुनिया के लिए काबिल कबूल है कि नहीं। तो इस वजह से ये आप ये कह सकते हैं कि ये एशिया के या यूरेशिया के उभरने का और उसमें अफ्रीका भी शामिल है, इनके उभरने का वक्त आ गया है। गॉट इट। सरदार मसूद खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ सियासत है, दूसरी तरफ रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क है, तो तीसरी तरफ अब जो नुकसानात हुए उनका कौन खुमियाजा भुगतेगा, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को कीमत के बढ़ोतरी के फॉर्म में नजर आएगी। अब आने वाले दिनों के अंदर सैलाब की वजह से जो फसलें तबाह हुई हैं या मुतासिर हुई हैं, उनकी कीमतों के अंदर उनका जो प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट, उसकी कीमतों में इजाफा नजर आएगा। लेकिन इस टाइम पर हमें यह देखना है कि किसान एक्चुअली इंपैक्ट कैसे हुए हैं। मवेशियों समेत जो फसलें हैं उन समेत बहुत बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान हुआ है। खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मरकजी सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। बहुत शुक्रिया खालिद खोखर साहब, आपने ज्वाइन किया। खालिद साहब, एक तो ये बताइएगा, दो टाइप के ऑब्वियसली, एक तो किसान हो गए, दूसरे वो हैं जो मवेशी पालते हैं। दोनों का यकीनन नुकसान हुआ होगा। आप पूरा पाकिस्तान खुद घूमे, स्पेशली पंजाब के पूरे एरियाज के अंदर आप खुद गए हैं। मुझे बताएंगे कि आपको क्या नजर आया, हमारी कौन सी फसलें ऐसी हैं जो कि मुतासिर हुई हैं, आने वाले दिनों के अंदर हम उसकी वजह से सफर करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये दोनों किसान है, मवेशी पालने वाले, लाइफ स्टॉक रखने वाले भी और फसलें उगाने वाले भी। हाँ, ये किसान दोनों काम इकट्ठे ही करते हैं। अब ये देखें, हमारे तीनों दरिया बिफरे हुए हैं इस वक्त जी। सतलुज ले लें, रावी और चनाब, इनके ऊपर जो फसलें काश होती हैं जो तबाह हुई हैं, उसमें चावल की फसल है, मक्की की फसल है, गन्ने की फसल है, कपास की फसल है, सब्जियात हैं, तमाम किस्म की चारा जात हैं, और फ्रूट जैसे किन्नू वगैरह है जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तमाम चीज़ों का। इससे यह है कि काश्तकार के पास तो कुछ बचा ही नहीं है जी। जो सैलाब की जद में आए उनके घर में जो कुछ था, चाहे वो गंदम पड़ी थी, चाहे वो दालें थी, चाहे वो चीनी थी, खाने पीने की जो भी चीज़ें थी, बल्कि इस्तेमाल की जो भी चीज़ें थी, वो सारी उनके साथ चली गई हैं। जानवर भी उनके कुछ खो गए हैं, जो मिल गए हैं उनके लिए चारा अवेलेबल नहीं है इतना। अब मैं गुजारिश करता हूँ, हुकूमत के अलावा अकेली हुकूमत का काम नहीं है, इस वक्त पूरी कौम को साथ मिलकर सैलाब ज़दगान के साथ खड़ा होना चाहिए। ये एक ऐसी वक्त है कि काश्तकारों के ऊपर क़यामत सुगरा बर्पा हो चुकी है। ये अब हम छोड़ दें कि अकेली हुकूमत आए और हुकूमत आके ये सारा कुछ करे, तो ये मुनासिब नहीं है। पूरी कौम को, जिस तरह हम इंडिया के खिलाफ जंग में यकमुश्त होकर इकट्ठे हो गए थे, इसमें भी हमें इकट्ठा होना चाहिए। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महकमे क्या करते हैं जी। परसों मेरा गाँव है जी अनैतपुर, तहसील कबीरवाला, ज़िला खानेवाल में। मेरे गाँव में सैलाब आने का 1% भी चांस नहीं था, 1% भी। वहाँ पे नहर में पानी छोड़ दिया गया, पीछे नहर में पानी आ गया 1800 क्यूसेक की बजाय को 3-4 हज़ार क्यूसेक, और आगे से महकमा इरीगेशन की नेग्लिजेंस की वजह से उन्होंने एक नहर आगे बंद कर दी पिछली बरफी, और मेरे गांव में सारे कट होकर पानी आ गया। अब पूरी रात हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को अप्रोच करते हैं, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं सुना। लेकिन हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी खातून डिप्टी कमिश्नर है सलमा सुलेमान, वो सुबह 5:30 बजे पहुंच गई, और हमारे जो DPO खानेवाल हैं इस्माइल खड़क साहब, वो भी पहुंच गए। उनके पहुंचने से हमें ये फायदा हुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कि दोपहर तक वो कट बंद हो गए, जिसकी वजह से बेतहाशा हजारों घरों ने खत्म हो जाना था। मिसमैनेजमेंट है खोखर साहब, मिसमैनेजमेंट है, यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ। मैं कह रहा हूं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट जिसको करना चाहिए था उसने नहीं किया, बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे पहुंची। ठीक, वही ना, एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुई। क्या इरिगेशन डिपार्टमेंट को पता होता कि अगर नहर में इतना पानी आ रहा है? वो उनको पता था। नहीं, उनको फिर भी नहीं खोला था। उनके एक्सीएन ने जानबूझ के अगली एक नहर बंद की। असल वजह यह है जी, हमारे पास फुटेज मौजूद है। एक नहर से जब 2 नहरें निकल रही हैं, उसने एक नहर बंद कर दी। ठीक है, और वो इंतहाई गलत था उसका। उसने पता नहीं किसी सियासी अप्रोच के ऊपर या किसी के कहने पे उसने ये काम किया, जिसकी हमारे पास फुटेज मौजूद है। उसकी वजह से पिछली जो मेन नहर है वो नहर टूट गई, और उससे कई गरीबों के घर बिल्कुल मिलिया मेट हो गए, जिनके कच्चे घर थे, वो गरीब लोग थे। उठाया है ना खोखर साहब, इस पॉइंट के ऊपर वी विल इन्वेस्टिगेट फर्दर। आपने जो फुटेज का कहा है वो भी हमें जरूर भेजिएगा, ताकि हम दूसरी साइड का मौकफ भी लें कि ऐसा हुआ क्यों है, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ऐसा क्यों किया, ये नेग्लिजेंस थी या ये फिर कुछ और था। लेकिन ये भी बताइए कि अब हमारी कुछ फसलें जो मुतासिर हुई हैं, उनके अंदर चावल कपास की फसल तो है ही है, लेकिन कहीं कुछ जगह पर मेरे सुनने में ये भी आया है कि क्या गंदम भी मुतासिर हुई है? हमारी जो स्टोर हुई गंदम थी खोखर साहब, इसकी तरदीद कर दीजिएगा या तस्दीक कर दीजिएगा।
نہیں گندم جو لوگوں کے گھروں میں تھی وہ تو گئی ہے بالکل، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. جتنے بھی آپ دیکھیں نا یہ 3,500 سے 4,000 موازیات بنتے ہیں، ان میں جہاں پہ پانی آیا وہاں پہ تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، نہ گندم بچی ہے، نہ کھانے پینے کی اور باقی چیزیں بچی ہیں، نہ ان کے پاس کپڑا بچا ہے. ان کی چارپائیاں بسترے جو بھی ان غریب لوگوں کے پاس تھا وہ سب کچھ چلا گیا. اس وقت تو بے یارو مددگار ہو کے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت تو پوری قوم کو میں بار بار ایک ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پوری قوم کو چاہیے، علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا تھا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. اس وقت تو ہمیں درد دل کا ثبوت دینا چاہیے کہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کی مکمل سپورٹ کرنی چاہیے. اور میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں اس وقت کہ اگر ہم نے فوڈ سیکورٹی کے لیے، کیونکہ آنے والے سالوں میں بہت مجھے مسئلہ نظر آ رہا ہے فوڈ سیکورٹی کا، ہم پہلے ہی شارٹ فال کا شکار ہیں حکومتی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. اور اس کی وجہ یہ کاشتکار کو 2 سال گندم کا ریٹ نہیں ملا، 2200 ارب روپے کا کاشتکار کو 2 سالوں میں جو کم ریٹ ملا ہے. اب اگلے سال کاشتکار اس موڈ میں نہیں ہے گندم لگائے، کیونکہ اس کی پیداواری لاگت نہیں مل رہی. ابھی جو حکومت نے غلط فیصلے کیے ہیں، ابھی کل کا دن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک طرف اس کو ڈی ریگولیٹ کیا پہلے، اب اس کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. جب کاشتکار سے گندم چلی گئی اب ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. بھئی کل انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا کہ 3,000 تک لوگ سیل کر سکتے ہیں، ہم نے بیچی ہے 1,800 1,900 2,000 2,100 روپے میں بیچی ہے جی. اس سے زیادہ ہم سے گندم نہیں خریدی گئی. اب حکومت نے اس کا ریٹ فکس کیا 3,000 روپیہ. بھئی ڈی ریگولیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ ریگولیٹ نہیں، اکراس دا بورڈ فری مارکیٹنگ ہو. اب بین الصوبائی پابندی لگا دیے، قانون کے مطابق نہیں لگا سکتے. ہماری باری تھی تو کہا گیا کہ آئی ایم ایف کی مجبوری ہے، ہم آئی ایم ایف پہ پابند ہے. اب آئی ایم ایف کی مجبوری نہیں ہے. دیکھیں نا اب اس کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہم، آٹا میدا سوجی کوئی چیز ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. اور اس ٹائم پر سب چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں. خالد کھوکھر صاحب تھینک یو ویری مچ. اس کے اوپر گاہے بگاہے ہم گفتگو کرتے رہیں گے کہ ایک طرف سیلاب ہے لیکن سیلاب کے بعد جو اس کا منظرنامہ ہے وہ بھی کافی کشیدہ نظر آ رہا ہے ہمیں اس ٹائم پر. اسی لیے پلیز ہم سب بھی دعا کریں. آج کی رات مقدس بھی ہے، کل کا دن مقدس بھی ہے. دعا کیجئے پاکستان کے کسانوں کے لیے، سیلاب زدگان کے لیے، ساتھ ہی فلسطینیوں کے لیے، ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.